बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, क्या नरेंद्र मोदी इंतखाबी सियासत से रिटायर हो रहे हैं? क्या ये भारत में बीजेपी की आखिरी हुकूमत है? बिहार का इलेक्शन मोदी सरकार के गले की हड्डी क्यों बन गया? क्या वाकई भारत का इलेक्शन कमीशन भी अब मोदी सरकार का गुलाम है? भारत का जश्न आज़ादी एहतजाज में क्यों तब्दील हो रहा है? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त भारत में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने ओहदे से मुस्ताफी होने जा रहे हैं। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि मोदी सरकार, अब मोदी ये समझते हैं कि उनकी रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। तकरीबन 45 बरस से इंतखाबी अमल के अंदर, सियासत के अंदर एक एक्टिव रोल मोदी प्ले कर रहे थे, और अब जब वो 75 बरस की उम्र को पहुंच रहे हैं तो इस वक्त ये खबरें आ रही हैं कि मोदी सरकार अपने पार्टी के मंशूर के मुताबिक, अपनी कही हुई कमिटमेंट्स के मुताबिक अब शायद वो इंतखाबी सियासत से किनारा कशी इख्तियार करेंगे, क्योंकि भारत में अमूमी तौर पर बीजेपी में एक तसव्वुर, एक राय ये पाई जाती थी कि 75 बरस की उम्र में आपको सियासत से, इंतखाबी सियासत से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अब क्या वाकई मोदी ये रिटायरमेंट लेंगे या नहीं लेंगे? मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मोदी की 45 साल की इंतखाबी सियासत है, ये बड़ी जबरदस्त है। मोदी ने अपने आप को एक ब्रांड के तौर पर पेश किया, और ये जो ब्रांड था ये चाय वाला से शुरू हुआ, फिर ये चौकीदार पर पहुंचा, और चौकीदार से इसकी कहानी संदूर तक पहुंची है, और संदूर के बाद अब ये जो चौकीदार है, ये जो चाय वाला है, ये वोट चोर बन गया है। और इस वक्त मोदी सरकार को जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस जिसका सामना करना पड़ रहा है वो वोट चोरी के इल्जामात हैं, वो इलेक्शंस के अंदर धांधली के इल्जामात मोदी सरकार पर आयद किए जा रहे हैं। बज़ाहिर मोदी एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर के तौर पे सामने आए। उनके दौर में भारत ने मौशी लिहाज से बहुत तरक्की की, डिप्लोमेटिकली भारत ने बहुत कुछ गेन किया, और बहुत एम्बिशियस थे मोदी सरकार। मगर मल्टीपल चैलेंजेस का इस वक्त मोदी सरकार को सामना है। मोदी की जो हिंदुत्व फिलॉसफी है, या जो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव मोदी ने अपनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर शामिल किया, आज उसी की वजह से मोदी की सियासत भी इख्तिताम पजीर हो रही है। और जो कुछ पाक भारत जंग के दौरान हुआ और उसके बाद अब तक हो रहा है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जिस तरीके से भारत को फेस करने पड़ रहे हैं, चाहे वो भारत की इकोनॉमी है, टैरिफ के मामलात हैं, भारत के डिप्लोमेटिक आइसोलेशन के मैटर्स हैं, इन तमाम तर क्राइसिस के अंदर मोदी सरकार की जो पिछले 10 साल से बनाई हुई लेगेसी थी वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो गई है, और मोदी एक अनपॉपुलैरिटी की एक अरूज पर पहुंच रहे, एक बहुत बड़ी बुलंदी पर पहुंच रहे हैं जहां वो गैर मकबूल होते जा रहे हैं। तो गैर मकबूलियत की ये बुलंदी है जिसका इस वक्त मोदी सरकार को सामना करना पड़ रहा है। अब इस पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस के दौरान ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की आखिरी हुकूमत होगी भारत में। वैसे तो पॉलिटिक्स के बारे में प्रेडिक्ट करना ये बहुत मुश्किल चीज है। आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स को कहा जाता है कि आप पॉलिटिकली चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते, आप पॉलिटिकली जो डेवलपमेंट्स होती हैं उनसे पीछे नहीं हट सकते। तो मल्टीपल किस्म के आपको चैलेंजेस भारत में देखने को और सुनने को बाकायदा तौर पर मिलेंगे। मगर ये बात तय है कि जो अभी रिसेंट इंतखाबात हुए भारत के अंदर, उसमें भी मोदी ने 400 पार का नारा लगाया था, मगर बड़ी ही मुश्किल से मोदी हुकूमत तक पहुंचे, और उसके लिए भी उनको इत्तेहाद का सहारा लेना पड़ा। तो जो 400 पार का मंजन था वो मोदी का संदूर भी नहीं बेच सका, वो मोदी की जो चाय वाला और चौकीदार वाली
جو چے ہے مودی کی پالیٹکس کا وہ بھی اس کو وہاں تک نہیں پہنچا سکا. مگر اس وقت جو بھارت کا سب سے بڑا کرنٹ کرائسس ہے وہ بنیادی طور پر بہار کا الیکشن ہے. اس ریاستی الیکشن کو جیتنے کے لیے بھی مودی نے اینٹی پاکستان سلوگنز کو استعمال کیا, وار کو ایک ویپن کے طور پہ یوٹیلائز کیا اور کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ الیکشنز کو ایک مرتبہ پھر ایموشنز کے اندر گریب کر کے اس الیکشن کو جیت لیں. مگر جس طریقے سے بھارت کے رافیل طیارے گرے, جس طریقے سے جنگ بندی ہوئی, جس طریقے سے ٹرمپ نے سیز فائر کا اعلان کیا, اور اب جس طریقے سے بھارت کے اوپر اکنامک سینکشنز لگ رہی ہیں, اس سے مودی سرکار کو بہت بڑا سیٹ بیک لگا ہے. اب مودی سرکار پاکستان کا منجن تو بیچ نہیں سکتے, تو ایک نئی چیز ڈیولپ ہوئی انڈیا کے اندر کہ اب الیکشن کمیشن اور مودی کے درمیان ایک گٹھ جوڑ دکھائی دے رہا ہے. بھارت دو چیزوں کے اوپر ہمیشہ فخر کرتا تھا, ایک بھارت کا کانسٹیٹیوشن اور دوسرا بھارت کا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے, جو بھارت کی جمہوریت ہے, اس پہ انڈیا نے ہمیشہ ایک فخر محسوس کیا اور کسی حد تک یہ فخر ٹھیک بھی تھا. لیکن جب سے مودی اقتدار میں آئے ہم نے دیکھا کہ جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ سیکولر آئین سے ایک ہندو آئین میں بدل گیا. ایک سیکولر ریاست سے مودی سرکار نے بھارت کو ایک ہندو ریاست کے اندر کنورٹ کر دیا. اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز نوٹ کی کہ بھارت میں اس بات کو ہمیشہ ایک ایگزامپل کے طور پر پاکستان جیسے ملکوں کے اندر بھی بتایا جاتا تھا, دیکھیں جی آپ انڈیا کی ڈیموکریسی سے سیکھیں کہ وہاں سسٹم چلتا ہے, وہاں مارشل لاز نہیں لگتے, وہاں پہ کسی بھی قسم کی اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیرنس نہیں ہوتی, فیئر الیکشنز ہوتے ہیں اور جیتنے والا اور ہارنے والا دونوں الیکشنز کے نتائج کو تسلیم کرتے ہیں. جیتنے والا تو کرتا ہی کرتا ہے, مگر بھارت کے اندر یہ ٹریڈیشن ضرور تھی کہ ہارنے والا اپنی شکست کو تسلیم کرتا ہے اور باقاعدہ طور پر مبارکباد دیتا ہے اور حلف برداری کی تقریب کے اندر بھی شامل ہوتا ہے. وہ اپنی اپوزیشن ضرور کرتا ہے لیکن وہ پروسیس کو چلنے دیتا ہے. وہ الیکٹورل سسٹم کی جو شفافیت ہے, اس کی جو کریڈیبلٹی ہے, اس کو برقرار رکھتا ہے. مگر یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ود دی پیسج آف ٹائم جو عام انتخابات ہوئے اس میں بھی بہت ساری شکایات تھیں الیکشن کے رولز کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بہار کے ریاستی انتخابات ہو رہے ہیں تو اپوزیشن کی جانب سے بہت سارے سنجیدہ اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں اور یہ اعتراضات ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھارت کا الیکشن کا سسٹم بھی اب فراڈ ہے, مینوپولیٹڈ ہے. آپ کو بے شمار جعلی ووٹوں کا اندراج ملے گا, جو جینون ووٹرز ہیں وہ ووٹر لسٹوں سے غائب ہوں گے اور ایک باقاعدہ طور پر ایک انجینئرنگ کی گئی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان ووٹرز کو غائب کر دیا جائے ووٹر لسٹوں سے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہار کے انتخابات میں اپوزیشن اب یہ الزام لگا رہی ہے کہ جو ووٹر لسٹیں ہیں اس میں بہت بڑا گھپلا ہے, فراڈ ہے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نومبر میں انتخاب ہونا ہے, بہار کے اندر 7 کروڑ سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے اور ووٹرز کی اسکروٹنی کے لیے باقاعدہ طور پہ سرویز کنڈکٹ کیے گئے, جس کے بعد 65 لاکھ ووٹرز کو ڈیلیٹ کیا گیا ہے باقاعدہ طور پر ووٹر لسٹوں سے. اور یہ جو لوگ ڈیلیٹ کیے گئے ہیں ان کے اوپر بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ جینون ووٹرز کو نکال دیا گیا ہے, مسلمان ووٹرز کو نکال دیا گیا ہے, کہیں پر مردوں کو ووٹر لسٹوں کا حصہ بنا دیا, کہیں پر ڈبل ووٹ ڈال دیا, کہیں نام غلط ہیں, کہیں پر ووٹر کا ایڈریس ٹھیک نہیں ہے, ایڈریس ہے ہی نہیں, زیرو لگا ہوا ہے, اور کہیں پر ایک کمرے کے مکان پر 80 ووٹ رجسٹر کیے گئے ہیں باقاعدہ طور پہ. اور بعض جگہوں پہ ایسی شکایات آ رہی ہیں کہ کوئی ایک نیا ووٹر لسٹ کا حصہ نہیں بنا, یعنی 18 سال کی عمر میں انڈیا کے اندر ایک شخص ووٹ ڈالنے کا اہل ہوتا ہے تو اب وہ بھی نہیں نظر آ رہا. اور یہ جو اعتراضات ہیں اس کے خلاف ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹیرینز نے احتجاج کیا, پارلیمنٹ سے نکلے, الیکشن کمیشن تک گئے, مگر لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا, جس میں راہل گاندھی, پرینکا گاندھی, 300 پارلیمنٹیرینز, ان کو گرفتار کر لیا گیا. اور اب
انڈیا کے اندر طاقت کی سیاست ہو رہی ہے، پولیس کی پالیٹکس ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن جال سازی کا دوسرا نام ہے، فراڈ کا دوسرا نام ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے آج انڈیا کے اندر بھی جو الیکشن کمیشن ہے وہ متنازع ہو چکا ہے، اور الیکشن کا جو پروسیس ہے، جس طریقے سے ووٹر لسٹوں کی بات ہو رہی، اب مثال کے طور پہ بڑا فخر کیا جاتا تھا، پاکستان میں بھی مثالیں دی جاتی تھی کہ جناب آپ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کی طرف جائیں، الیکٹرانک مشینز لے کر آئیں، تاکہ آپ جو ایرر آف کرپشن ہے الیکشنز کے اندر، دھاندلی کا میٹر ہے، وہ ریزالو ہو جائے۔ مگر آج ہمیں انڈیا کے اندر سے آوازیں سننے کو مل رہی ہیں کہ جناب جو الیکٹرانک ووٹر لسٹیں وہ پرووائڈ نہیں کی جا رہی، اور جو لسٹیں ہیں ان میں بے شمار فلاز ہیں، ووٹر کا جو چہرہ ہے وہ ریڈیبل نہیں ہے، ووٹر کے جو اندراج کا طریقہ کار ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کے جو ووٹر کی رجسٹریشن ہے وہ بڑا ایک بہت بڑا سوال بن گیا ہے کہ آپ نے رجسٹریشن کرنی کیسے ہے۔ پہلے آپ نے شہریت کا ثبوت وہ باقاعدہ طور پر دینا ہے کہ آپ بھارت کے شہری ہیں، اور بہت بڑی تعداد غریب غربا کی ہے، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں۔ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ آسان کام نہیں ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کر سکیں کہ وہ بھارت کے شہری ہیں، تو ووٹر لسٹیں تو چھوٹا کرائسس ہے، جو شہریت کا کرائسس ہے وہ اس سے بھی بڑا کرائسس ہے۔ تو سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس ساری کرائسس نے جو بھارت کا 78واں جشن آزادی ہے اس کو یوم سیاہ میں کنورٹ کر دیا، احتجاج میں کنورٹ کر دیا، اور اپوزیشن جماعتیں بہت سارے سیریس کوسچنز وہ اٹھا رہی ہیں الیکشنز کے حوالے سے۔ بھارت کی بقا سیکولر آئین میں ہے، بھارت کی جیت ٹرو پولیٹیکل ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر ہے۔ اگر بھارت سے یہ دو چیزیں چھین لی جائیں تو بھارت نہ تو دنیا کی بڑی اکانومی بن سکتا ہے، نہ اس جمہوریت کا کوئی مستقبل ہے، اور مودی سرکار کا تو سورج اب ڈوب رہا ہے، اور صرف مودی کا سورج نہیں ڈوب رہا بلکہ بی جے پی پوری کی پوری ڈوب رہی ہے اس نفرت اور انتہا پسندی میں، اس آگ میں جس کو اس نے خود لگایا ہے، جس کا انتخاب اس نے خود کیا ہے۔ تو بٹ سٹل دیکھتے ہیں کہ 75 سال کی عمر میں مودی اپنا وعدہ وفا کرتے ہیں کہ وہ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں، یا حالات ان کے خلاف ایسے جائیں کہ کوئی تحریک عدم اعتماد آ جائے یا ارلی الیکشنز کی طرف معاملہ چلا جائے، تو بٹ سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ابھی تک لگ رہا ہے کہ جو کنزیکٹو 3 ٹرمز تھیں بی جے پی کی، یہ اب ٹوٹنے جا رہی ہیں، اور اب لگ رہا ہے کہ کانگریس کا اور اپوزیشن کا ٹائم دوبارہ سے آنے لگا ہے۔ لیکن سٹل آخری وقت تک آپ پالیٹکس کے اندر کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔